अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वफ़ियत से हैं। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू है सर सैयद अहमद ख़ान की नसर नगारी और तर्ज़ तहरीर। प्यारे बच्चों, अभी तक हम उनके हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी भी पढ़ चुके हैं, उनकी अदबी खिदमात के साथ साथ उनकी इल्मी खिदमात भी पढ़ चुके हैं। तो आज हमने देखनी है जो चीज़ वो है नसर नगारी के नसर के हवाले से नसर में उनकी क्या खिदमात हैं, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान शायर नहीं थे, नसर नगार थे। तो जो भी लिखा है वो नसर में ही लिखा है। तो नसर निगारी उनकी यानी नसर में कैसा लिखते थे, या तर्ज़ तहरीर यानी उनका लिखने का अंदाज़ कैसा था। तर्ज़ से मुराद हो गया असलूब, अंदाज़ बयान, बात बयान करने का तरीका कैसा था उनका। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। आप लोग तवज्जो फरमाएं, आखिर तक पूरा लेक्चर समाप्त फरमाएं। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो आप पूछ सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, सर सैयद की नसर नगारी की खसूसियात यानी क्या खूबियाँ थी उनकी, नसर लिखने का अंदाज़ कैसा था, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग पहले मुकम्मल लेक्चर समाप्त फरमाएंगे, फिर इसको नोट को पूरा अपनी कॉपी पर लिखेंगे और फिर तैयार करेंगे। पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो आप समझिए कि उनका लिखने का अंदाज़ कैसा था। चलिए शुरू करते हैं, तवज्जो फरमाएं। सर सैयद अहमद ख़ान ने नसर नगारी के हवाले से अहम रोल अदा किया है, यानी एक अहम काम किया है उन्होंने नसर नगारी के हवाले से। नगारी बच्चों क्या होता है, लिखना। नसर में, तो नसर में यानी नसर के हवाले से जो भी चीज़ लिखते थे नसर में ही लिखते थे। नसर आपको पता है क्या होता है, सादा तहरीर। जिस तरह कहानियाँ होती है ना, अफसाने इंशाइये वगैरह, इस तरह वो लिखते थे, यानी शेर व शायरी नहीं करते थे। जदीद नसर का आगाज़ बाकायदा तौर पर, बच्चों याद रखना है आपने कि जो जदीद नसर है, नई नसर, उसका आगाज़ वैसे तो मीर अमन की बागो बहार से होता है, लेकिन बाकायदा आगाज़ जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान से होता है। क्यों बच्चों, कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुकम्मल तौर पर, बाकायदा तौर पर अगर हम कहें सही मानों में, तो जदीद नसर का आगाज़ किया है। इन्होंने ही इस नसर को फ़रोग़ दिया है। तो इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि जदीद नसर का बाकायदा आगाज़ जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान के हाथों हुआ है। आगे देखिए, सर सैयद ने 1870 ईस्वी में एक इस्लाही रसाला निकाला। इस रसाले का बड़ा कारनामा ये है कि आसान आम फहम उर्दू नसर को जिस में इल्मी ख़यालात बआसानी अदा किए जा सकें, आम किया। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो नसर नगारी है उसमें अहम रोल अदा किया है। वो जो भी चीज़ लिखते थे नसर में लिखना पसंद करते थे। तो 1870 ईस्वी में 1870 में उन्होंने एक इस्लाही रसाला निकाला था। उसका नाम आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं। क्या नाम था उस रसाले का? रसाला तहज़ीबुल अखलाक, वो निकाला। तो जिसकी वजह से उसका बड़ा कारनामा क्या है कि उसमें आसान आम फहम उर्दू नसर को जिसमें इल्मी ख़यालात बआसानी अदा किए जा सकें, आम किया। किस चीज़ को आम किया? जो उर्दू नसर थी। कैसी उर्दू नसर? आसान आम फहम, यानी ऐसी ज़ुबान जो आम लोगों को समझ में आने वाली थी, सलीस थी, आसान थी। वो ज़ुबान सर सैयद अहमद ख़ान के उस रसाले में आम की गई। उसी में वो रसाला लिखा जाता था। उसमें मज़मून जो भी लिखे जाते थे उस आसान ज़ुबान में लिखे जाते थे, जिस ज़ुबान के ज़रिए हम इल्मी ख़यालात को आसानी से अदा कर सकते हैं। आगे बात आपको समझ में कि सर सैयद अहमद ख़ान के उस रसाले के ज़रिए क्या हुआ कि ऐसी उर्दू, ऐसी ज़ुबान को फ़रोग़ मिला कि जिसमें हम मुश्किल से मुश्किल जो ज़मीन हैं उनको भी आसानी के साथ अदा कर सकते हैं, और ऐसी ज़ुबान जो सबको समझ में आती है उस ज़ुबान को फ़रोग़ दिया गया। तो वो ज़ुबान उर्दू थी, लेकिन उसमें उर्दू में कौन सी? जदीद नसर। ठीक है, शाबाश। अब आगे देखिए, सर सैयद की नसर सादा, आम फहम और वाज़िया और पुरलुत्फ़ है, पुरज़ोर है। यहाँ तक आप क्या समझे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो भी लिखते हैं, सर सैयद की नसर कैसी है? सादा, आम फहम, फ़हम का मतलब है समझ में आने वाली, आसान, वाज़िया
بالکل کھلی صاف، کوئی بھی مشکل الفاظ نہیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈکشنری کی ضرورت پڑے گی یا مشکل سے مشکل ہوں گے، ایسا کچھ نہیں۔ پر زور جو بھی لکھتے ہیں سادہ ہے، سلیس ہے، رواں ہے، پر لطف ہے، واضح طور پر، واضح کا مطلب ہو گیا صاف ظاہر ہے، اور پر زور ہے، اس میں وزن بھی پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیکار کی باتیں کر کے تو کہانیاں بنا رہے ہیں، بلکہ پر زور ہے، وزن پایا جاتا ہے۔ ہر ایک جو بھی ان کی تحریر ہے وہ کیا ہے، قابل قدر ہے، اچھی، یعنی اس کی قیمت، قدر و قیمت ہے ادب کے اندر۔ وہ عام طور پر مشکل تشبیہات و استعارات سے پرہیز کرتے ہیں۔ بچوں، تشبیہات اور استعارات کیا ہوتا ہے؟ یہ صنعتیں ہوتی ہیں، یعنی تشبیہ ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے کے مد مقابل میں بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ استعارات کیا ہو گیا؟ استعارہ ہو گیا مستعار لینا، یعنی کسی چیز یا کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کرنا۔ تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، زیادہ تر شعر و شاعری میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو سر سید احمد خان نے ان چیزوں سے پرہیز کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں تک ادب پہنچائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کی اصلاح کریں، نہ کہ ان کو مشکل میں ڈالیں۔ اس لیے وہ ایسا کہتے تھے کہ نثر میں لکھو، مقصد کی بات لکھو، اور ایسی لکھو جو دوسروں کو سمجھ میں آئے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ مشکل جو چیزیں تھیں، صنعتیں وغیرہ تھی، مشکل زبان تھی، اس سے پرہیز کی، اس کا استعمال نہیں کیا۔ آپ کی تحریر اکثر مبالغہ، بناوٹ اور تصنع سے پاک ہے۔ بچوں یہاں کیا سمجھے آپ؟ مبالغہ سے مطلب ہوتا ہے جھوٹ سے، بناوٹ ہو گیا کہ آرٹیفیشل، بنائی ہوئی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، من گڑت، ویسی۔ تصنع یعنی ایسے ہی سجا کر، لفظوں کی آرائش کر کے، بنا کے ایسا لکھنا کہ جس میں دیکھنے میں لفظ تو اچھے لگیں لیکن کسی کی سمجھ میں بات کوئی نہ آئے، تو وہ مشکل الفاظ، جھوٹ، مبالغہ یا اس طرح سے بنا کے باتیں بیان کرنا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سر سید احمد خان نے اپنی تحریر میں ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا۔ وہ دلائل کے ساتھ اپنی بات میں مضبوطی لاتے ہیں۔ کیا ہے آپ کو سمجھ میں؟ جو بھی چیز پیش کرتے ہیں اس کو دلائل نکلا ہے دلیل سے، دلیل کی جمع ہے دلائل۔ دلیل کیا ہو گیا؟ ریفرنس کے ساتھ، کتابوں کا حوالہ دے کے، یا کسی بھی چیز، کوئی بھی بات بیان کرتے ہیں، حوالہ بھی ساتھ میں دیتے ہیں کہ یہ بات میں کیوں لکھ رہا ہوں، تو اس کو سچی ثابت کرتے ہیں اور مضبوط بناتے ہیں۔ کیوں؟ جب ہم کسی چیز کا حوالہ دے دیتے ہیں تو پھر ہماری بات پختہ ہو جاتی ہے، اتھینٹک ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ سیدھے سادے اور روزمرہ استعمال ہونے والے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سے بچوں ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ہم سر سید احمد خان کا طرز تحریر پڑھ رہے ہیں، لکھنے کا طریقہ، نثر کیسی لکھتے تھے وہ چیز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیسی نثر استعمال کی ہے؟ عام، سادہ، سلیس، رواں، بالکل جو مبالغہ، جھوٹ، فراڈ سے پاک ہو، جس میں تشبیہات اور استعارات کا استعمال نہ ہو، بالکل سادہ، جو لوگوں کو سمجھ میں آ سکے، اور روزمرہ استعمال ہونے والے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، یعنی جو عام بول چال کی زبان ہے اس کو استعمال کیا ہے ادب کے لیے۔ آگے دیکھیے، آپ کی نثر نگاری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ مشکل سے مشکل قسم کی علمی، اخلاقی اور فلسفیانہ مضامین کو سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کرتے ہیں تاکہ بات دوسروں کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو آگے بات سمجھ میں کہ سر سید احمد خان کی سب سے بڑی خوبی، ان کی نثر کی نگاری کی اگر ہم دیکھیں بڑی خوبی کون سی ہے، کہ وہ مشکل سے مشکل بھی اگر کوئی مضمون ہے، چاہے وہ علمی مضمون ہے، اخلاقی ہے، فلسفیانہ ہے، کیا کرتے تھے؟ اس کو سادہ، عام فہم زبان میں بیان کرتے تھے تاکہ بات دوسروں کی سمجھ میں آ جائے۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی لکھا جائے، کتنا بھی مشکل موضوع کیوں نہ ہو، کتنا بھی مشکل مضمون کیوں نہ ہو، لیکن اس کو ایسی زبان میں، یعنی سادہ، عام بول چال کی زبان میں لکھو تاکہ وہ سننے والوں کی سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں جو مصنف ہے، لکھنے والا ہے، وہ کیا بات کہنا چاہتا ہے، ہم نے وہ لوگوں کو سمجھانی ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ
کون سی؟ سادہ اور عام بول چال کی زبان کا استعمال کرتے تھے۔ عزیز طلباء، ابھی ہم نے پڑھا ہے سر سید احمد خان کی نثر نگاری کی خصوصیات اور طرز تحریر، یعنی نثر نگاری کی خوبیاں کیا تھیں ان کی لکھنے کی، وہ پڑھا ہم نے، اور لکھنے کا انداز کیسا تھا، یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ تو اس میں آپ نے یہی یاد رکھنا ہے کہ سر سید احمد خان نے نثر نگاری کو خاص کر کافی فروغ دیا ہے۔ نثر نگاری پر ان کے بہت بڑے احسانات ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بھی لکھا ہے نثر میں ہی لکھا ہے، اور جدید نثر کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان سے ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے 1870 میں جو رسالہ نکالا تھا تہذیب الاخلاق، اس کی وجہ سے اردو ادب کو اور خاص کر اردو نثر کو کافی فروغ ملا ہے۔ تو انہوں نے اس رسالے میں جو زبان استعمال کی ہے وہ عام بول چال کی زبان تھی، آسان زبان تھی، جس میں مشکل سے مشکل مضامین بھی پیش کیے جا سکتے تھے آرام سے، جو آسانی سے دوسروں کی سمجھ میں بھی آنے والی زبان تھی، اس زبان کو عام کیا۔ تو بچوں، سر سید احمد خان جو بھی یعنی نثر میں لکھتے ہیں تو وہ سادہ ہوتی ہے، عام فہم بول چال کی زبان ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی بات پیش کرتے ہیں تو دلیلوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، بات سچی پیش کرتے ہیں ہمیشہ، کوئی جھوٹ، مبالغہ آرائی یا بناوٹ وغیرہ کو شامل نہیں کرتے۔ مشکل تشبیہات، استعارات اور مسجع اور مکفہ جو نثر ہوتی ہے، یعنی وہ مشکل سے مشکل ترین الفاظ جو ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ آسان زبان جتنا بھی ہے کہ سیدھے سادے روزمرہ کی زبان میں جو الفاظ ہم بولتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آیا۔ تو ان کی سب سے بڑی جو خوبی ہے نثر نگاری کی وہ کیا تھی کہ انہوں نے کوئی بھی مشکل سے مشکل اگر مضمون بھی ہے تو اس کو سادہ زبان میں اس طرح سے لکھ دیا کہ سب کی سمجھ میں وہ آ جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آیا ہے کہ آج ہم نے کیا چیز پڑھی ہے۔ آج ہم نے سر سید احمد خان کی نثر نگاری اور طرز تحریر پڑھا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ حالات زندگی، ادبی خدمات اور علمی خدمات پڑھ چکے تھے۔ آج ہم نے نثر نگاری کے حوالے سے بھی پڑھ لیا ہے۔ تو اب یہ سر سید احمد خان کا نوٹ مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگ تمام جتنے بھی یہ موضوعات ہم نے پڑھے ہیں سر سید احمد خان کے حوالے سے، ان کو اپنی کاپیوں پر لکھیے اور پھر تیار کیجئے۔ تو اگر آپ لوگوں کو اس پورے لیکچر میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، شکریہ۔